अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाफ कामयाब होने वाली तहरीक अदम एतमाद को एक अमरीकी साजिश कहकर एहतजाज पर उतर आए हैं। पेशावर के बाद कल वो दूसरा जलसा कराची में कर रहे हैं, जबकि 23 अप्रैल को वो लाहौर में जलसा करेंगे। उनका एक ही मुतालबा है कि अर्ली इलेक्शंस कराए जाएँ। एक तरफ खान साहब एहतजाज पर हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रेंड्स चला रहे हैं जो कि न सिर्फ मुल्क बल्कि रियासती इदारों की साख को भी मुतासर कर रहे हैं। साबका हुकूमत का एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया हो, लेटर गेट हो या अदम एतमाद की तहरीक से पहले 3 ऑप्शंस की कहानी। तहरीक इंसाफ के कप्तान के तीनों बयानियों पर पाक फौज ने कुछ नए हकायक दिए हैं। जिस तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है उससे गलत साबित हो रहा है। एब्सोल्युटली नॉट के पुराने बयानी को तहरीक इंसाफ के कारकुनान में खासी मकबूलियत हासिल थी, जिस पर पाक फौज ने वाजे किया कि अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे मांगे ही नहीं थे, और अगर मांगे जाते तो पाक फौज का फैसला भी एब्सोल्युटली नॉट ही होता, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर बात करते हैं अमरीकी धमकी की, जो एक सिफारती लेटर के जरिए पाकिस्तान पहुंची। इसे भी साबिक वजीर आज़म इमरान खान अपनी सियासत में इसी का तस्करा करते नजर आते हैं, और अपनी हुकूमत के जाने को एक बैरूनी साजिश से वो जोड़ रहे हैं। इस पर भी तर्जुमान पाक फौज ने कल सारी सूरत हाल को वाजे कर दिया कि साजिश का लफ्ज़ कहीं नहीं था, बल्कि मदाखलत इंटरफेरेंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि डिमॉर्शे के जरिए जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो भी किसी साजिश की वजह से नहीं था, बल्कि अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करने पर था। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान खान ने 3 ऑप्शंस की बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये ऑप्शंस दिए थे। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR ने साबिक वजीर आज़म के इस बयानिए की भी नफी करते हुए कहा कि साबका हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को बुलाया गया था कि इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग या कबल अज़ वक्त इंतखाबात जैसे ऑप्शंस में से किसी एक पर अपोजिशन के साथ जो है वो बीच बचाव कराया जाए। यूं तहरीक इंसाफ के तीनों बयानिए पॉपुलर बयानियों की नफी हो गई कि ना तो कोई बैरूनी साजिश हुई, ना अमेरिका ने अड्डे मांगे, और ना ही एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को 3 ऑप्शंस दिए थे। DGISPR ने कल क्या कहा, जरा देखिए। जो एलामिया जारी हुआ वाज़े तौर पे देख सकते हैं, अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है। उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएँ तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता, और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने DGISPR के बयान की तायद करते हुए कहा है कि हम पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। क्या कहा अमरीकी तर्जुमान ने, ये भी देखिए। Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने का प्रोग्राम बनाया है। एक तरफ इमरान खान मुल्क के बड़े शहरों में जलसे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 123 अरकान ने अपनी नशस्तों से इस्तीफ़े दे दिए हैं, जबकि KP के बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर्स ने भी अपने अहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। इस्तीफ़ों और एहतजाज की सियासत से तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत पर अर्ली इलेक्शन का दबाव डाल रही है, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिकमत अमली और टीम की तैनाती से लगता नहीं कि मुल्क में जल्द इंतखाबात हो सकें। तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले मुत्तहदा अपोजिशन ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ये कहते नज़र आते थे कि हम मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात करवाएंगे, जबकि आज फ़ौरी इंतखाबात का मुतालिबा तहरीक इंसाफ कर रही है, और हुकूमत वक्त यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर अभी तक खामोश हैं कि नए इंतखाबात कब करवाए जाएंगे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान के अलावा मुआशी चैलेंजेस भी शदीद हो रहे हैं। तो क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और क्या इमरान खान के पास सियासत करने के लिए कोई नया बयानिया होगा, या फिर वो इसी बयानिए पर बैरूनी अमरीकी साजिश के बयानिए को ही अगले इंतखाबात में अवाम के सामने रखेंगे। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, तहरीक इंसाफ का आज भी वही बयानिया है कि आप लोगों की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जो गिराया गया ये बैरूनी अमरीकी साजिश थी, लेकिन कल DGISPR ने इस सारे बयानिए की नफ़ी करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने हुकूमत गिराने की किसी बैरूनी साजिश की तस्दीक नहीं की थी। तो सर, ये जो आप लोगों का एक बयानिया था इमरान खान साहब का, आप लोगों की पूरी हुकूमत का, इससे सारे आपको नहीं लगता एक धचका पहुंचे आप लोगों के बयानिए को? हरगिज़ नहीं।
بلکہ ان کے پریسر سے ہمارے بیانیے کو تقویت ملی ہے. کس طرح؟ دو چیزیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا رشیا کا وزیر اعظم کا ماسکو کا وزٹ تھا وہ ان کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا جس پہ سارا انسٹیٹیوشنل انپٹ تھا اور مشاورت کے بعد ایک اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم ماسکو تشریف لے گئے. ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا. اب اس وزٹ کو رکوانے کے لیے امریکہ نے کوشش کی. وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم جائیں اور اس کا یوکرین کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ہمارا بائی لیٹرل وزٹ تھا. کئی ماہ سے وہ انڈر ڈسکشن تھا, اس کی تیاری ہو رہی تھی. لیکن وہاں تاثر آیا جو اس مراسلے میں کہ یہ ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا اور یہ انہوں نے کنوے کیا اس مراسلے کے ذریعے. جی میری سمجھ کے مطابق اب اس کی نفی ہو گئی. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تو ان کا جو وہ نقطہ تھا اس کی نفی ہو گئی. ایک نمبر دو, انہوں نے ہمارے نقطہ نظر کو تقویت دی جب انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی تائید کر دی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے, سیاسی مداخلت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ انٹرفیئرنس, بالکل انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا انٹرفیئرنس ان سینس میں کہ ان ڈپلومیٹک زبان استعمال ہوئی جس کو وہ انٹرفیئرنس کہہ رہے ہیں. ان ڈپلومیٹک زبان استعمال ہوئی. نہیں ان ڈپلومیٹک زبان اپنی جگہ, لیکن جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے جس کی میں ابھی تفصیلات میں نہیں جا سکتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تقاضا کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, ہم نے وہ مراسلہ بھیج رکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک اس پہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں اور وہ جوڈیشل کمیشن جب بات کی تہ تک پہنچے گا تو اس میں جو سازش کے عناصر ہیں وہ بھی نمودار ہو جائیں گے جو ظاہراً آپ کو دکھائی نہیں دے رہے, کیونکہ لکھا ہوا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے, اس کی سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے, پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے اور وہ جو ماحول بنایا گیا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں تو کل یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور قانون کے مطابق ایک جمہوری عمل, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو قرار دیا کہ جو کچھ ہوا یہ آئینی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے سب کچھ ہوا ہے. دیکھیے محترمہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد میں آئین میں گنجائش ہے, بالکل ہے, اس حد تک تو آئینی ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا فورسز کار فرما تھیں؟ کیا وہ اقدامات آئینی تھے یا آئین سے تجاوز کر رہے تھے؟ یہی تو ساری بات ہے جس کی تحقیق کی ضرورت ہے, تبھی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا سر ایک بات بتائیں سر, جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی امریکہ کے حوالے سے کبھی اس طرح سخت لب و لہجہ, سخت زبان, دھمکی آمیز زبان, رویہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا, نہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا, نہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا جاتا رہا. تو پھر آخر امریکہ کو کیا پڑی تھی, امریکہ کو عمران خان کی حکومت سے ایسے کیا مسائل تھے آپ لوگوں کے نزدیک کہ وہ اس حد تک یہ کرنے پہ سب مجبور ہوئے کہ اپوزیشن کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی ان کو ضرورت پیش آئی؟ کیا کیا آپ لوگوں نے ایسا امریکہ کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ بس آپ لوگوں کو نکال دیا جائے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے یہاں اس خطے میں جو ان کے عزائم ہیں, پاکستان کی ہماری حکومت شاید وہ حصہ دار نہ بننا چاہ رہی ہو, شاید اعلیٰ کار نہ بننا چاہ رہی ہو, اور کون نہیں جانتا کہ ان کے چین کے بارے میں جو ان کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اس میں ان کا کیا حکمت عملی تھی. اس حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو جو ایک نیا رول دیا آف اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں جو ہم نے کنیکٹیوٹی کی بات کر رہی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے, آپ کے علم میں ہے
کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھا رہا، اور وہ نہ بھاتے ہوئے جب ہم اور پاکستان اور چین اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کو اب بڑھا دیا جائے افغانستان تک، اور افغانستان کے ساتھ پھر آگے جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بنتی ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ تو عوامل تو بہت سے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا رویہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے، ہماری حکومت نے جو مسئلہ کشمیر پر جو ہم نے ایک ٹھوس اور بڑی واضح پالیسی اپنائی تھی، آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو بڑا گرم تو نہیں، نرم رویہ رہا، اور ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو اس حکومت کو جو اس وقت دلی میں ہے، جس کی ہندوتوا سوچ ہے، RSS مینٹیلٹی ہے، جس طرح ہم نے ان کو بے نقاب کیا، جس طرح ہم نے EU ڈس انفارمیشن کو لیب کو بے نقاب کیا اور ان کے جو پول کھولے، تو اس سے شاید جو ہے ان کا جو کمفرٹ لیول ہے وہ متاثر ہوا ہو۔ شاہ صاحب، جن دنوں آپ لوگ بیرونی سازش کی کہانی سامنے لے کر آ رہے تھے، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے، آپ نے ان دنوں میں آرمی چیف کی وہ تقریر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، جس میں وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم ان تعلقات میں وسعت چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ سازش امریکی سازش ہوتی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ہوتا، تو پھر امریکہ سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کی جاتی؟ دیکھیے، امریکہ کے ساتھ تو اچھے تعلق ہم بھی چاہتے تھے، ہم کہاں چاہتے تھے، ہم بگاڑ پیدا تو نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں امریکہ کی اہمیت سے ہم غافل نہیں ہیں۔ امریکہ ایک گلوبل پاور ہے، ایک اکنامک پاور ہے، ایک ملٹری پاور ہے، ایک ٹیکنالوجیکل پاور ہے، ہمارے وہاں ٹریڈنگ انٹرسٹ ہیں، اس سے ہم غافل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ کو اس کے باوجود حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، یہ کسی سوورن اسٹیٹ کو، یہ بتائیے کس کتاب میں لکھا ہے، کون سے سفارتی آداب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی ملک کو کہیں، کہ ایک سوورن اسٹیٹ کو کہیں کہ یہاں آپ جا سکتے ہیں، یہاں آپ مت جائیے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پر ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا۔ ان کے جو ایک خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو مزید تعاون کرے ان کے ساتھ، تو عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کا جو ایک اشارہ دیا، تو وہ تو عادی نہیں ہے نا، وہ تو عادی ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال آئی اور سب کچھ درست ہو گیا۔ تو اس رویے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کے لیے ایک نیا رویہ تھا۔ کل شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی۔ ایک سیکنڈ بات سن لیے، جی میری بات مکمل ہونے دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، پر اس رویے سے وہ عادی نہیں تھے۔ ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بشمول امریکہ، لیکن ہم چاہتے ہیں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی۔ ہمارا ایک مطمع نظر، ہماری کاوش، ہماری کوشش تھی اور ہونی چاہیے، ہر باوقار قوم کی ایک آزاد پالیسی ہونی چاہیے۔ شاید اس کو وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہضم نہ کر پائے۔ صحیح۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کو بلایا جائے، جس میں سارے معاملے کو رکھا جائے، انویسٹیگیٹ کریں گے، وہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس میٹنگ میں، آپ لوگ شریک ہوں گے سر؟ ہرگز نہیں، ہم اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم امپورٹڈ حکومت کو، ایک مسلط کردہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو وہاں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ میں وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا،
میری پارٹی نے مجھ پر اتفاق کیا تھا اور سب مجھے ووٹ دینے کے لیے اسمبلی میں موجود تھے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیونکہ اگر ہم اس عمل میں جاتے ہیں تو ہم ایک اللیجٹمیٹ گورنمنٹ کو لیجٹمیسی دیتے ہیں، چنانچہ ہم نے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے الیکشن پروسیس کا بائیکاٹ کیا، میں نے اپنے کاغذات وہاں سے میں نے کہا کہ میں حصہ نہیں لوں گا، دستبرداری کی میں نے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اجتماعی استعفے دیے، ہم نے یہ اقدام کیوں لیا؟ لیکن کل تک جب کل تک وہ قومی سلامتی کی میٹنگ میں تشریف نہیں لاتے تھے، وہ بائیکاٹ کرتے تھے، آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے، اگر یہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو قومی سلامتی کی میٹنگ میں آئے، سب کچھ صاف واضح ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اب کل جب وہ آپ لوگوں کو بلائیں گے تو آپ لوگوں کو جانا نہیں چاہیے کیا؟ اگر ایک منتخب جائز طریقے سے منتخب حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں بلائے گی تو ضرور جائیں گے، پر ایک حکومت جو جوڑ توڑ سے بنائی گئی ہو، جس میں خرید و فروخت کے عناصر ہوں، جس میں ضمیر فروشی کی گئی ہو، جس کو نوٹ کے ذریعے ووٹ کا حصول کیا گیا ہو، اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہمیں مناسب دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، ایک جائز حکومت، منتخب حکومت آتی ہے، فرض کیجئے ہمارا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، نئے انتخابات ہوتے ہیں اور فرض کیجئے انہیں اکثریت مل جاتی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہمیں دعوت دیں گے ضرور جائیں گے، بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ جو صورتحال یہاں تک ساری پہنچی شاہ صاحب، کل اس پر بھی بات ہوئی کہ 3 آپشنز کی جو بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس 3 آپشنز لے کے آئی کہ یا تو تحریک عدم اعتماد ایسے آپ چلنے دیں، یا آپ استعفیٰ دیں، یا پھر آپ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ نئے الیکشنز کا اعلان کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 آپشنز اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، لیکن کل اس بیانے کی بھی تردید کی گئی، نفی کی گئی اور کہا گیا کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے اپروچ کیا گیا۔ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ سر، آپ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ، پرائم منسٹر سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ان 3 آپشنز کو لے کر؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جنم لے رہا تھا، ایک سٹیل میٹ جو سامنے آ چکا تھا، اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ان گڈ فیتھ، میں یہ نہیں کہوں گا، ان گڈ فیتھ یہ 3 پروپوزلز آئے اور آئے یا دیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے؟ ادھر سے آئے یا ادھر سے دیے گئے آپ لوگوں کی طرف؟ آئے سمپلی کہہ رہا ہوں، آئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں لاسٹ جو آپشن تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے اور نئے الیکشنز کروائے جائیں، اس پر راضی ہوئے عمران خان صاحب، یہ درست ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں ذہنی طور پر کہ اس کا واحد مناسب جمہوری آئینی قانونی حل کیا ہے، وہ ہے فریش مینڈیٹ۔ اب 2 نقطہ نظر ہیں، ایک ہمارا ہے، ایک ان کا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ درست نقطہ نظر کس کا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار جمہور میں عوام کے پاس ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی سمجھتی تھی، اب کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے اور زرداری لیگ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، چنانچہ ان اصولوں سے ہٹ گئی ہے، ہم ان اصولوں پر قائم ہیں۔ اچھا، پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح یہ بھی کہا کہ جس طرح ان کو حکومت دلوائی گئی، میں ان تمام اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر کہا کہ اتنے سینسٹیو معاملات جو ہیں وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے معاملات سیاست میں نہیں لانے چاہیے؟ دیکھیے، میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ محفوظ ہے، ہمارا جو سیکیورٹی اور سیفٹی سسٹم ہے وہ 3 لیئرڈ ہے، ہمارا ایک بہت جسے کہتے ہیں نا جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہمارا سسٹم ہے، اتھارٹی ہے، وہ بڑی مؤثر ہے، الحمدللہ بڑی مؤثر ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے سے کہیں
کسی سے کم نہیں ہے اور دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. سوال یہ نہیں ہے ہماری سیفٹی کا، سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ دباؤ میں آ سکتے ہیں. وہ لوگ، وہ قیادت جن کے اثاثے، جن کے وسائل ملک سے باہر ہیں، جن پر وہ ایک دباؤ ڈال سکتے ہیں، جو کمپرومائز ہیں. تو خدشہ یہ ہے، خدشہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ لوگ کمپرومائز کر سکتے ہیں. پاکستان کو اس پروگرام کو الحمدللہ اس سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ، ایک مؤثر نیشنل کمانڈ سسٹم کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قیادت بھی درکار ہے جس پر سوالیہ نشان نہ ہو. مثال کے طور پر آپ پر اربوں روپے کے الزامات ہیں، آپ کے اربوں روپے کے کیسز ہیں جو زیر بحث ہیں، آپ کے اربوں روپے کے اثاثے ہیں جو ان کے پاس ہیں، اور وہ کسی وقت بھی منجمد کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے انویژن کے بعد جو رشین اولیگارکس کے وسائل تھے بینک اکاؤنٹ سے، وہ فریز کر دیے گئے. تو اگر ایسی صورتحال جنم لیتی ہے، اللہ نہ کرے، تو خدشہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ جو کمپرومائزڈ ہے وہ کہیں گھٹنے نہ ٹیک دے. لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ ایسی باتیں اس طرح اوپنلی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب کو بھی واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کی بھی واپس آنے کی نوید سنائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ کہ آپ کے دور حکومت میں جب سے واپس گئے علاج کے لیے تو واپس نہیں آئے؟ سوال یہ ہے کہ کیا طبیعت سنبھل گئی اور اچانک یکلخت کیسے سنبھل گئی؟ وہ تو بہت بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے. یکلخت یہاں حکومت قائم ہوتی ہے اور یہاں حلف اٹھایا جاتا ہے اور جو بیماری ہے وہ درست ہو جاتی ہے، پلیٹلیٹس بھی درست ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے لوگ نادان نہیں ہیں، سمجھدار ہیں. وہ چاہے سالے پڑے ہوئے نہ ہوں، سیاسی طور پر کڑھے ہوئے ضرور ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے مذاق کیا گیا، کس طرح قوم سے فریب اور ناٹک اور جھوٹ بولا گیا، بیماری کا ایک بہانہ بنا کر یہاں سے فرار اختیار کیا گیا، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اللہ کرے ان کو اللہ محفوظ رکھے. جی ہاں، کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے. ابھی وہ مشروط کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے نواز شریف صاحب تبھی واپس آئیں گے. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. سٹینڈرڈ جواب تو یہی تھا کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے. تو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اب تو کہا، آپ نے جاوید لطیف صاحب کا بیان نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ اب تو یہاں ہم نے چیک کر لیا علاج معالجے کی یہاں مناسب سہولیات ہیں. ہاں بالکل بالکل کہا انہوں نے. اچھا، ایک آخری سوال کا جواب دے دیں شاہ صاحب. یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے، جس طرح نواز شریف کے گھر کے باہر لندن میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا، مظاہرہ ہوا، ان کے گارڈ کو بھی مارنے کی کچھ مارا گیا، موبائل مارا گیا. اب جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ، ان کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ احتجاج کی کہا جا رہا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ میرا بچے سیاست میں ہے نہ میں سیاست میں ہوں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمارا کیا قصور ہے. تو جو دونوں طرف سے روایت ڈالی جا رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ گھروں کے باہر اس طرح احتجاج نہیں ہونے چاہیے. میں دیکھیے بجا طور پہ میں کہوں گا کہ دیکھیے تصادم، مار پیٹ ہماری پالیسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے میریٹ میں دیکھا، ایک بزرگ شخص پر ہاتھ اٹھایا گیا، مناسب نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کیا بدتمیزی کی گئی. مناسب نہیں ہے کہ ایک سرونگ یونیفارم میجر کو مسلم لیگ نواز کے نامور لوگ اور ان کے جو ایلچی ہیں وہ آ کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اب احتجاج، سیاسی لوگوں کا احتجاج ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے. اس وقت جمائمہ ہوں یا ان کے بچے ہوں، وہ سیاست میں نہیں ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے. آپ کسی ہمارے پی ٹی آئی کے سیاسی شخصیت کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں تو بات منطقی ہے، سمجھ آتی ہے. ایک خاتون جس کا پاکستان کی سیاست سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے نہ تعلق ہے، انہیں اس قسم کی ہیرسمنٹ سے دوچار کرنا مناسب نہیں.
صحیح, بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف رہنما سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب آپ کا. کھوسہ صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ وزارتیں انہیں ملیں, وہ وزارتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتی ہیں؟ آئینی عہدے آپ لوگ جو ہے نا وہ ترجیح ہیں کہ اسپیکر کا عہدہ بھی راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلا مقابلہ ظاہر ہے منتخب ہو گیا, اپوزیشن کوئی ہے نہیں جو ان کے مقابلے میں کھڑا کرتی, وہ مل گیا. صدر پاکستان کا عہدہ آپ لینا چاہتے ہیں, چیئرمین سینٹ کا لینا چاہتے ہیں, وزارتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی, کیوں سر؟ دیکھیں شادیہ, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہم بھرپور انداز سے, بلکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت اور محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو لانگ مارچ تھا جو ہم نے کراچی سے شروعات کر کے سارا جو ہے یہاں اسلام آباد تک آئے, اور پھر جس انداز سے عدم اعتماد کی تحریک اسی دن 8 تاریخ کو جو ہے وہ دائر کی گئی, اور پھر جس طرح سے ہم نے ایم کیو ایم کو جو ہے آن بورڈ لے کے ان کی تمام مطالبات کو تسلیم کیا, اور جس طرح سے باپ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی ہماری ہم نوا ہوئی اور انہوں نے ببانگ دول کا اے این پی کو ہم نے لے کر آئے. اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے اسٹریٹجی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, اور یہ جو ہے ترہ امتیاز بھی انہی کا ہے کہ سبھی کو, باقی پی ڈی ایم تو اپنی جگہ پہ بالکل ان کا بھی کردار ہے, لیکن ان سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا جو ہم نے یہ کیا ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ نہ آتے, ہمارے ہم نوا ہوتے, تو ظاہر ہے کہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کو ممکن نہ تھا. دیکھیں ڈیفیکشن پر ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو ڈیفیکٹ کر کے آ رہے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں بھی زیر التوا ہے کہ کیا وہ جو ہے ووٹ ان کے کاؤنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ان پر جو ہے تا حیات نااہلی لگے گی, یا دے ول سیز ٹو بی ممبرز جب الیکشن کمیشن انہیں ڈکلیئر کرے گا. اس کے پارٹی کے سربراہ کی جو سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے وہ ابھی زیر التوا ہے. ہم نے ان کے بغیر پی ٹی آئی کے ممبرز کے بغیر ہم نے یہ محترم عمران خان کی عددی برتری کو ختم کر کے ان کے ایلائز کو کٹ آف کر کے ہم نے جو ہے یہ نو کانفیڈنس کامیاب کروایا. اچھا, کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کھوسہ صاحب کہ آپ لوگ وزارتوں کے چکر میں اس لیے نہیں پڑنا چاہ رہے ہیں؟ ایک ظاہر ہے ایک معاشی بحران بھی ہے, ڈالر کی پرائس کتنا شوٹ کر گئی تھی, پھر پیٹرول کی پرائسز, پھر بے روزگاری. آپ لوگ ان چیلنجز سے باہر رہنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو آپ لوگ جواب دہ نہ ہو. ظاہر ہے پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے, بڑی بڑی وزارتیں ان کے پاس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہو رہی کہ جواب دہ ہوں نون لیگ والے ہوں, ہمارے سر پہ کل کو کوئی تلوار نہ لٹکے, ہم کوئی جواب دینا رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا یا کر نہیں سکے. شادیہ دیکھیں, آپ اندر کی کہانی مجھ سے پوچھ رہی ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں دیکھیں ڈسکشنز دونوں طرف سے ہوتی ہیں, اطراف سے ہوتی ہیں. ایک نظریہ یہ بھی جو آپ نے کہا سی میں یقیناً ہر جو ہے ممبر ماشاءاللہ سیاسی طور پر 30 40 سال 50 سال اس میں انہی میں جھونکا ہوا ہے. سب کے تجربہ کار ہیں ہمارے پاکستان سارے سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر. مختلف آرا ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ یقیناً یہ خواہش ہے کہ اگر ہم نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو, جنہوں نے ایک تباہی پھیلا دی ہے پوری, نہ صرف ملک کی جو ہے انہوں نے وہ سیکیورٹی رسک میں سمجھتا ہوں بن گئے ہیں جب انہوں نے اس طرح سے جو چٹھی لہرائی ہے, جو کیبل کو جو ہے مشتہری کی ہے. یہ ڈپلومیٹک جو ہے آداب کے بالکل منافی ہے, متصادم ہے, اور اس سے ہماری جتنی فورن مشنز ہیں, فورن ایمبیسیز ہیں, جو ان کے ساتھ نقصان ہوا ہے, جو ہمیں اس قسم کی جو ہے خبریں اب دوسرے مملکتوں سے وہ احتراز کریں گے, وہ رک جائیں گے, وہ خائف ہو جائیں گے کہ جی یہ تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ ان کا مشنز جو ہیں وہ اس طرح سے بدنامی اور مشتہری اور منادی کرتے ہیں, وہ کیوں کر پھر ان کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں شیئر نہیں کریں گے. تو یہ بہت زیادہ ہماری ڈپلومیٹک جو ہے کور کو
بہت نقصان ہوگا. پاکستان آئزولیٹ ہو جائے گا انٹرنیشنلی. بہت زیادہ نقصان یہ محترم عمران خان کر بھی رہے ہیں, تسلسل اور تواتر سے کر رہے ہیں. میں اس چیز میں نہیں جا رہا اس بحث میں کہ کیا انہوں نے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے, یا جس طرح سے جو ہے اب ISPR کے جو ترجمان نے جتنا واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی اس میں جو سازش کا عنصر نہیں تھا, کنسپیرسی کا کوئی عنصر نہیں تھا ان کے اس میں, لیکن میں اس میں بھی نہیں پڑھتا ہوں. مگر دیکھیے انٹرنیشنل جو ہے, ہم نے بھی اوتھ لی تھی, میں نے ایز گورنر اوتھ لی, میں نے ایز سینیٹر اوتھ لی. میں اپنی اوتھ سے باہر نہیں جا سکتا ہوں. جو میرے جو ہے ریاستی ایسے معاملات آئیں گے جو بہت زیادہ حساس ہوں گے, جس سے ریاست خدا داد پاکستان کو نقصان پہنچنا ہوگا, وہ آپ کبھی بھی ان کی مشتہری منادی نہیں کر پاتے ہیں. محترم عمران خان سے نے تو یہ بھی تباہی کی ہے, اور پھر دیکھیں اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا انہوں نے IMF کے. انہوں نے کیا کیا کچھ پاکستان کو جو ہے ڈالر کی آسمان پر وزارتیں لے سکتے ہیں, جیسے وزارت خارجہ ہے, کیا یہ بات درست ہے وزارت خارجہ کے لیے ہنا ربانی کھر بھی ان کا بھی ظاہر نام سامنے آ رہا ہے, اور بلاول بھٹو کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزارت خارجہ ملی تو یہ دونوں شخصیات میں سے ایک نام ہوگا؟ دیکھیں یہ ہمارا کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی فیل ایک جو ہمارے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران میں بھی ہے کہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو بھی بطور وزیر خارجہ یعنی فارن منسٹر کے انہوں نے جو تقاریر کی تھیں جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی, we are Muslims because we are fighters, and we are fighters because we are Muslims, and we'll fight for 1,000 years even if we have to eat grass. My country hearkens for me, or I am wasting my time. یہ ان کی گونجی تھی آوازیں, اور جس طرح سے انہوں نے منوایا تھا. یہ ہنری کسنگر نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ دنیا کے بہترین اسٹیٹس مین پالیٹیشین نہیں, اسٹیٹس مین بن کے ابھرے تھے. تو ہمارا یہ یقیناً ایک خواہش, ایک فیل ہے, ایک طبقے کی فیل ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فارن پورٹ فولیو لے کر, اور تاکہ آئندہ جب یہ پرائم منسٹر بنیں گے تو وہ تجربہ ان کا, وہ ایکسپیرئنس جو ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے چیئرمین صاحب کو بھی اور پارٹی کو بھی یہ فائدہ دے گا. سو زیادہ کبھی امکان ہے کہ بلاول بھٹو, لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فیصلہ ہو گیا. اگر پیپلز پارٹی مانی وزارتوں کے لیے تو وزارت جو خارجہ ہے وہ بلاول بھٹو کو ملے گی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور زیادہ اغلباً امکان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا نہیں چھوڑے گی, کیونکہ اصرار کر رہی ہے PMLN کہ نہیں آپ شریک ہوں. آپ کے تجربے سے, آپ کی سیاست سے, آپ کے وجود سے, موجودگی سے کابینہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ قوت اور طاقت آئے گی, اور امور سلطنت جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل پائیں گے, کیونکہ آپ لوگ بہت تجربے کار لوگ ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ. اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہہ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے کہہ رہی ہے آئندہ الیکشنز میں, تاکہ یہاں پر بھی آپ لوگ اپنا جو ووٹ بینک اس کو بڑھا سکیں, سیٹیں زیادہ لے سکیں؟ دیکھیں ہمارا ووٹ بینک, ہمیں کسی کی محتاجی بالکل بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ابھی وہ تو سٹیج آئی ہی نہیں ہے نا. ابھی تو دیکھیں کل پنجاب کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور پنجاب میں بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو سچی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود ماری ہے, اور جانے کس نے ان کے خلاف سازش کی ہے, کیونکہ ہم نے محترم نواز شریف صاحب کو منایا, وگرنہ اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ پر وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز مانے. مگر یہ بھی ماننا اور 12-1 بجے تک جو ہے ہمارے ساتھ مبارکیں دے رہے ہیں, مبارکیں لے رہے ہیں, اور اگلی ہی دن وہ جو ہے دوسرے جانب چلے گئے باہر کے. اب یہ ان کا ذاتی فیصلہ. اچھا ایم کیو ایم کو بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یقین دہانیاں کروائی, وہ بھی اس سارے پروسیس کا حصہ اس شرط پر بنے گے تھے کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی انہیں یقین دہانیاں کروائے گی سندھ کے حوالے سے. تو کیا ان کو کیا یقین دہانیاں ان کو چاہیے تھی جو آپ لوگوں نے کروائی تو وہ اس سارے پروسیس کا حصہ بنے؟
دیکھیں MQM کو تو خالصتاً پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی جو ہے اپنا بڑا دل کر کے بڑا پن کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اربن اور رورل جو ہے یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم لائن میں جتنے بھی ہیں آپ خدا را بند کر دیں مہاجر کہنا. ارے بابا 73 سال ہو گئے, تیسری نسل آ گئی ہے, ابھی تک ہم اپنا آپ کو جو ہے اگر ضم نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بڑا دل کر کے جو انہوں نے مانگا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے دیا ہے, اور ہم نے کھلے بازوؤں سے کھلے دل سے ہم نے کہا ہے کہ آئیے مل کر ہم سندھ کے جو ہے کراچی, اربن سندھ کے کراچی ہے, حیدرآباد ہے, سکر ہے, لاڑکانہ ہے, جتنے مطلب شہروں میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ MQM کے لوگ شہروں میں ہی ہیں, دیہی علاقوں میں ان کا کوئی بالکل تعلق یا اثر یا ان کی رہتے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے شہروں میں ہی لی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اربن اور رورل سندھ مل کر نہ صرف کراچی کو جو ہے مضبوط کریں, سندھ کو مضبوط کریں. سندھ کے اکٹھے ہونے سے, مضبوط ہونے سے پاکستان بہت مضبوط ہوگا, پاکستان کی معیشت آگے بڑھے گی, کراچی جو ہے دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما سابق گورنر پنجاب سردار لطیف کھوسلا میرے ساتھ تھے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب, حکومت آپ لوگوں کی ہے, آپ چیلنجز آپ لوگوں کے سامنے ہے, بہت سے معاملات کو ڈیل کرنا ہے, کابینہ ابھی تک تشکیل دے نہیں پائے ہیں. جب تک کابینہ تشکیل نہیں دی جائے گی تو اتنے ظاہر اہم معاملات پر کون فیصلے کرے گا, کون فیصلہ سازی ظاہرہ پھر کر سکتا ہے. تو یہ چیلنجز تو بڑھتے جائیں گے. کیوں تاخیر کا شکار ہو رہی ہے کابینہ کی تشکیل سر؟ نہیں, انشاءاللہ جلدی ایک آدھ دن میں بن جائے گی کابینہ. کوئی ایسی تاخیر نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ 3-4-5 دن تو یہ سلسلہ چلتا ہے, لیکن کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اتحادی ہیں اور کافی زیادہ جماعتیں ہیں, کوئی 12 سے زیادہ جماعتیں ہیں, تو یقینی طور پہ پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہیں سارے, ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہوگی, سب کی خواہش کو پورا کیا نہیں جا سکتا, تو اسی وجہ سے کیا معاملات ڈیلے ہو رہے ہیں. کچھ ہم بھی کچھ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, کوئی تھوڑا سا لبرل ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرنے میں کچھ وہ بھی ریئلسٹک ان کی اپروچ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ میرا ایک آدھ دن میں یہ چیزیں طے ہو جائیں گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں وزارتوں میں کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہیں؟ وہ صرف آئینی عہدے لینا چاہ رہے ہیں, صدر پاکستان کا عہدہ, چیئرمین سینٹ کا عہدہ, اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ, انہی عہدوں کی طرف وہ جانا چاہ رہے ہیں, آئینی عہدوں کی طرف. وزارتیں لینے میں ریلیکٹنٹ کیوں ہیں آپ کے نزدیک؟ شاید وہ سمجھتے ہیں وہ زیادہ مناسب ہیں, لیکن وزارتوں میں بھی وہ آئیں گے. یہ خبریں تو چل رہی ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے, جو میری انفارمیشن ہے, وہ کیبنٹ کا حصہ بنیں گے اور اپنا رول ادا کریں گے, کیونکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے. اب اس جو کرائسس ہے یا جو چیلنجز ہیں اس سے سب مل کر نپٹیں, کیونکہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اکنامک ہے, گورننس کا مسئلہ ہے, بے حساب اداروں کو جو جس طرح تباہ کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ان کو میرا جو سب مل کے, پیپلز پارٹی میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ جتنے اکنامک چیلنجز بڑھ چکے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ آخر میں ان سے جواب ظاہرہ مانگا جائے. وہ وقت تو نہیں ہے کارکردگی دکھانے کا, ظاہر ہے 3.5 سال 4.5 سال آلریڈی گزر گئے ہیں. تو شاید یہ بھی ایک پیپلز پارٹی میں سوچ ہے کہ وہ وزارتیں لینے میں ریلیکٹنٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اگر سوچ میرا نہیں ہے, اگر یہ سوچ ہو سکتی ہے یا سوچ اگر ہے تو یہ تو ذمہ داری سب کی ہے, چاہے کیبنٹ میں کوئی ہو یا نہ ہو, کیونکہ کیبنٹ میں بھی فیصلے ہوتے ہیں اور کیبنٹ سے باہر بھی, کیونکہ اتحادی ہیں, مل کے چل رہے ہیں, مل کے فیصلے کرنے ہم نے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ. ابھی کھوسا صاحب میرے ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک دھڑے میں یہ سوچ ہے. سوچیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ پارٹی جو کرتی ہے وہ سب کو قبول ہوتا ہے. تو میرا حال ان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم کیبنٹ میں جائیں.
صحیح. کل آپ نے ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. سازش کے حوالے سے جو بیانیہ تھا سابق حکومت کا وہ ایک طرح سے اس کی نفی ہو گئی, تردید ہو گئی. کل شہباز شریف صاحب سے اینکرز کی ملاقات تھی. انہوں نے کہا کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی کوشش کریں گے جس پہ سب کو بلائیں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ ابھی پروگرام میں تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کو بلایا جائے گا, اس سارے معاملے کو پروب کرنا چاہ رہی ہے موجودہ حکومت, تو کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ تو انہوں نے واضح کیا کہ ہرگز وہ شریک نہیں ہوں گے. تو رانا صاحب جو الزام لگا رہا ہے وہی شریک نہیں ہوگا, تو کیا نکالیں گے آپ اس میں سے پھر؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہے یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا ان کے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس پہ عمران خان چلتا ہے, یا یو ٹرن لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. ایک تو انہوں نے یہ فیبریکیٹ کیا سارا سلسلہ جو لیٹر والا ہے اس کو ایک بنا دیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈی جی ISPR نے جو اس کو کلیئر کیا ہے, لیکن زیادہ کلیئرٹی آتی جائے گی, جھوٹ پکڑ گزرے گا اور یہ ان کا جھوٹ زیادہ پکڑا جائے گا, زیادہ ایکسپوز ہوتے جائیں گے آنے والے دنوں میں. یہ جہاں تک پارلیمانی کمیٹی کا تعلق ہے سیکیورٹی, تو میں سمجھتا ہوں شاہ محمود صاحب کی تو خود ڈیمانڈ تھی کہ پارلیمانی کمیٹی انہوں نے ایک بنائی تھی جس میں ایک انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی جس میں ہم نہیں گئے, تو مہید یوسف نے دی تھی یا انہوں نے دی تھی, کس نے دی تھی. تو یہ اب اسی چیز کو اسے بھاگ رہے ہیں جو خود چاہتے تھے, کیونکہ آپ لوگ بھی تو شریک نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے آپ لوگوں کو بلایا تھا, آپ لوگ بھی نہیں گئے تھے. اور بات ہے, ہماری یہ بات تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جو لیٹر والی بات کرتے ہیں یہ مینیپولیٹڈ ہے, یہ انہوں نے ایک ایسے ہی ایک فساد کھڑا کیا ہے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس تو سارا کچھ ہے نا جی, پہلے تھا. یہ آئیں اور بات کھول کے کریں وہاں کہ نہیں جی یہ بات درست ہے. شاہ محمود صاحب نے وہ لیٹر, ان کا امبیسڈر, ان کا پرائم منسٹر, سب نے یہ مل کے کھیل کھیلا ہے اور ان کو پتہ ہے اس کی حقیقت کا, تو آگے بتائیں کہ یہ بالکل سچ ہے. یہ زیادہ ان کے لیے مناسب ہوگا. اگر یہ بھاگ رہے ہیں لیکن وہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں, نہیں اگر بھاگ رہے ہیں اس سے یا نہیں آنا چاہ رہے تو مینے بھائی کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے اپنا جھوٹ جو ہے وہ تو پکڑا گیا ہے, ساری دنیا سمجھتی ہے انہوں نے ایک فریب کیا ہے, انہوں نے ایک لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے. بھائی یہاں فیصلہ ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے ان کا امریکہ کا وہ بات کرتا ہے امبیسڈر سے, پرائم منسٹر کے نمائندے سے کہ یہ عدم اعتماد ہر صورت کیا وہ منظور ہونی چاہیے. مجھے بتائیں نا, آپ کے خلاف ہی بات کر رہا ہوں اور آپ کو کہوں کہ یہ ہر صورت یہ قبول کرنی چاہیے آپ کو. یہ کچھ بنتا ہے, یا تو وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ ہر صورت کچھ کریں, یہ بندے ٹھیک نہیں ہے, تو یا کسی سے رابطہ کیا ہے کسی. اچھا رانا صاحب, یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے, ظاہر اراکین نے تو استعفے دے دیے ہیں, 123 اراکین ہیں, تو اس پر الیکشنز ہوں گے, کیا ہوگا؟ اتنے اراکین کی ظاہر ہے وہاں پر موجودگی نہیں ہوگی, سیٹیں خالی ہوں گی, تو کیا حیثیت ہوگی پھر اسمبلی کی؟ پہلے تو بالکل اسمبلی کام کرے گی. اگر وہاں پہ آج بھی کوئی 200 سے اوپر MNA بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی ہے تو اس میں میرا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کیا پرابلم ہے کہ یا تو میجورٹی ہو نا. الیکشن ہوں گے, بائی الیکشنز ان پہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جن کے استعفے انہوں نے سائن کرائے ہیں وہ ادھر بلا کے انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا, خود ٹائپ کیا, ان کے دستخط کرا لیے. وہ بہرحال جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. وہ جو اسپیکر اگلے آئیں گے مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو لے کے چلیں گے اور وہ ان کو انڈیویجلی بلا کے ہر MNA کو جو طریقہ ہے لیگل جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ قانونی طریقہ اڈاپٹ کریں گے. لیکن اتنی سیٹس پر بائی الیکشن کروانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا رانا صاحب. جب جنرل الیکشن ہو جاتا ہے سب سیٹوں پہ, تو اتنی سیٹوں پہ کیا ہے جی, مجھے بتائیں نا کہ کیوں یہ بلدیات کے سارے نہیں ہوتے صوبوں میں. صحیح, یہ ایسی بات ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. الیکشن کمیشن ہے, ہر پرانی حلقہ بندی ہے, پرانی ووٹر لسٹ ہے, وہ کرا دیں گے. بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر حسین صاحب, میرے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.